बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वउफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ व बिक़ुदरते व नशरर रियाह बिरहमते व वत्तद बिस्सुखूरी मयादाना अर्ज़िह सलावत। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन साहिबे क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सलावत। 1442 हिजरी के माह मुहर्रम के अशरा मजालिस में इस पहली मजलिस में आपकी खिदमत में चंद अराइज़ पेश करने का शरफ़ हासिल हो रहा है और हम और आप इस वक्त कौसर हिदायत करबला के किनारे पर हुसैन इब्न अली की ज़ात बाबरकात से अपने हिस्से का फैज़ वसूल करने आए हैं। इस साल जैसा कि आपके इल्म में है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली वबा की वजह से अज़ादारी कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज में हो रही है, लेकिन ख़ाहरान अज़ीज़ याद रखने की बात यह है कि हम और आप अज़ादारान सैयदुश्शुहदा हैं, चाहे खलवत में हो या जलवत में, चाहे तन्हा हो या इज्तमा में। हम जहाँ जहाँ हैं अज़ादारान इमाम आली मकाम हैं और ये अज़ादारी हमारी इबादत है और इबादत क़ुर्बतन इलल्लाह की जाती है, क़ुर्बे इलाही के हुसूल के लिए की जाती है, रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए की जाती है और मोमिन हर हाल में राज़ी ब रज़ाए इलाही रहता है। हमने और आपने सैकड़ों साल से और हमारे आबा अजदाद ने एक अंदाज से अज़ादारी की। अब जब इस वबा की वजह से कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज में अज़ादारी कर रहे हैं, तो जैसे पहले राज़ी ब रज़ाए इलाही थे, उसी तरह आज भी राज़ी ब रज़ाए इलाही हैं। और अज़ादारी सैयदुश्शुहदा हमेशा से ज़हनी और फ़िक्री बीमारियों से नबरदाज़मा रही है और परवरदिगार आलम के करम से मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हम इंशाअल्लाह अपने इस सफ़र को जारी व सारी रखेंगे। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस अशरा मजालिस में हमारा मौजू साल गुज़श्ता से पैवस्ता रहेगा। साल गुज़श्ता इस अज़ाख़ाने में, इस हुसैनिये में आपकी खिदमत में जो चंद अराइज़ पेश किए गए वो क़ुरआन शनासी से मुताल्लिक़ थे। मौजू चूँकि इतना अहम और वसी है, लिहाजा चाहती ये हूँ कि इस साल फिर एक मरतबा हम इस मौजू के हवाले से कुछ सीखने की कोशिश करें और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में क़ुरआन को समझ कर पढ़ने की अपने अंदर लगन पैदा करें और सीख सकें कि किस तरह हम इस किताब मुक़द्दस से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये मौजू इसलिए मुंतख़ब किया गया कि आप जानती हैं रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میرے اور آپ کے آقا کے فرمان عظیم کے مطابق آقا ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ان کی اطرت اہل بیت۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو ہم اور آپ جب نام نامی حسین ابن علی پر جمع ہو کر ان مجالس میں ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں، وہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن مجید کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آیت اللہ تقی بہجت علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ان کے پاس اطرت بھی نہیں، اور جن کے پاس اطرت نہیں ان کے پاس قرآن بھی نہیں۔ تو ہم اور آپ انشاءاللہ اس عشرہ مجالس میں قرآن شناسی کے حوالے سے مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سال چونکہ وہ مسائل جن کا ہمیں ہمیشہ سے سامنا رہتا تھا، لیکن اس عالمی وبا کی وجہ سے کچھ مسائل ایسے ہیں جو مزید ابھر کر سامنے آئے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کریں اور ان مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ تو ہمارا مکمل موضوع اس عشرہ مجالس میں رہے گا قرآن شناسی اور دور حاضر کے مسائل۔ ہم اس سلسلے میں اپنی گزارشات کو چند نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ ہمارے چند سوالات جو یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں بھی اٹھتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کے جوابات تلاش کریں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ قرآن کریم ہے کیا؟ یہ کتاب مقدس جسے پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے آقا کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، یہ کتاب مقدس ہے کیا؟ پھر ایک سوال یہ کہ قرآن کی تنزیل کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس کتاب مقدس کو کیوں نازل فرمایا؟ پھر یہ کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جو ارشاد خدا کی روشنی میں، ارشادات محمد و آل محمد کی روشنی میں پسندیدہ ہے، اور کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جو ناپسندیدہ ہے؟ پھر ہمارا ایک سوال یہ رہے گا کہ میرا اور آپ کا اس کتاب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اور پھر آخری مرحلے میں اور آپ کوشش کریں گے کہ یہ سیکھیں کہ وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جنہیں اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ اس کتاب مقدس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں۔ پروردگار عالم کی تائید اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم انشاءاللہ اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری مدد کرے اور ہم مل کر سیکھ سکیں کہ کتاب مقدس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن کریم کے آغاز ہی میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ ہم اور آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن ہے کیا، قرآن کریم کیا ہے، اور یہ پہلا سوال خصوصاً اپنی بچیوں کے لیے ہمیشہ عرض کر دیتی ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو ہم اسے وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہمیں اسے دینی چاہیے۔ تو پہلے مرحلے پر جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم ہے کیا۔ تو محبان اہل بیت، یہ وہ کتاب عظیم ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے زندگی گزارو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر گزار دو۔ یہ وہ کتاب ہے کہ کتابیں اور بھی ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جسے سید الکتب کہا گیا، تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ یہ انبیاء اور بھی ہیں، یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوتی ہے وہ نبی سید الملائکہ ہے، فرشتے اور بھی ہیں، لیکن وہ فرشتہ وحی جو اس کتاب مقدس کو لے کر نازل ہوتا ہے وہ سید الملائکہ ہے۔ اور پھر یہ کتاب جس رات میں نازل ہوتی ہے وہ کوئی عام رات نہیں، وہ رات
لیلۃ القدر ہے۔ غور کیجئے، ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر یہ کتاب مقدس جس مہینے میں نازل ہوتی ہے وہ کوئی عام مہینہ نہیں، اس مہینے کو سید الشہور کہا گیا ہے۔ قرآن وہ کتاب عظیم ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہے کہ انسان اس کی بلندی کو درک کر سکے، اس کی بلندی کو سمجھنا، اس کی بلندی کے فلک کو چھونا کسی کے عقل کی بس میں نہیں ہے۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، اور کہا گیا کہ ظاہرہ الحکم و باطنہ علم، اس کا ظاہر حکم ہے اور اس کا باطن علم ہے۔ قرآن کا ظاہر کیسا ہے؟ قرآن کا ظاہر دلکش ہے، زیبا ہے، خوبصورت ہے، دلاویز ہے، دیدہ زیب ہے، اور قرآن کا باطن ایسا ہے کہ اس کے باطن کے سامنے اہل فکر و نظر کی عقلیں سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ خود کہتی ہے کہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود خداوند عالم اس کتاب کے تعارف میں فرما رہا ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ اس کتاب مقدس کو پروردگار عالم نے کیوں نازل فرمایا تھا؟ تنزیل قرآن کا مقصد کیا تھا؟ تو آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 پکار کر کہتی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، اور تمہاری ظلمتوں کو منور کرنے کے لیے تمہاری طرف ایک نور کو بھیجا گیا ہے۔ قرآن وہ نور ہے جو میری اور آپ کی زندگی کی ظلمتوں کو منور کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر ہم مزید غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب مقدس کے نزول کی وجہ وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی وجہ، وہی مقصد، وہی ہدف جو میرے اور آپ کے نبی کی اس دنیا میں آمد کا مقصد ہے، وہی قرآن کی تنزیل کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ اور تزکیہ نفس۔ کہنے کو دو لفظ ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے ہدایت، ہدایت بشری۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی دی ہوئی ہدایت سے وہ کمال حاصل کریں جس کمال کے لیے اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا کہ ہم اس کمال مطلق کی بلندی کو حاصل کر سکیں جس پر اس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہونا کر کے دکھائیں، ہمارے عمل سے نظر آئے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے فعل سے نظر آئے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کی تنزیل کا مقصد اور رسول مقبول کے بھیجے جانے کا مقصد ایک ہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اور آپ ان دونوں سے وہی فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہمیں اٹھانا چاہیے؟ جہاں تک میرے اور آپ کے نبی کی بات ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، جگہ جگہ نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے، جگہ جگہ نبی مکرم کی سیرت کے چرچے ہوتے ہیں۔ پکار پکار کر کہا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہے جسے کہنے والوں نے صادق اور امین کہا۔ لیکن ذرا سا غور کیجئے گا، بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہو، اس لیے کہ غور کرنا بھول جاتے ہیں کہ کہنے والوں نے صادق اور امین کہا، لیکن کنہوں نے کہا؟ وہ جو اپنے زمانے کے جھوٹے تھے انہوں نے میرے اور آپ کے نبی کو صادق کہا۔ وہ جو سارے زمانے کے خائن تھے، خیانت زدہ معاشرے میں رہنے والوں نے میرے اور آپ کے نبی کو امین کہا۔ اور میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ نبی صادق تھے، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کیا دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ محبان اہل بیت جھوٹ کو کبھی مصلحت کا نام دیا جاتا ہے، کبھی مجبوری کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو دل دکھتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ زبان سے نکل گیا تھا، احساس ہی نہیں ہوا، اور پھر ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم سنت رسول پر چلنے والے ہیں، ہم محمد عربی پر جان دینے والے ہیں۔
اب آئیے ذرا دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ وہ مسلمان جو دنیا بھر کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دیکھتے جاتے ہیں کتنے صفحے رہ گئے، کتنی آیتیں رہ گئیں۔ آپ ذرا خود ہی بتائیے، جو چیزیں ہمیں محبوب ہوتی ہیں، ہمیں پسند ہوتی ہیں، کیا ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے؟ آئیے محمد و آل محمد سے پوچھتے ہیں کہ قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن دعوت الہی کا دسترخوان ہے، جتنا ہو سکے اس سے ریزہ چینی کر لو۔ اور پھر مولائے کائنات غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب میرے آقا کا وہ عظیم فرمان کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور محبان اہل بیت، قرآن خود بتلاتا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے۔ سمجھنے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ قرآن کو پڑھنے کی بات آتی ہے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پکار کر کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم ایک لفظ کہیں پھر رک جائیں، پھر کوئی لفظ کہیں پھر رک جائیں؟ کہیے تو یوں کہوں کہ ایسے کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو پھر مشکل کشا کام آتے ہیں، مشکل کشا مشکل کشائی کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب پکار کر فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا، جس عبادت میں تفقہ نہ ہو، جس عبادت میں غور و فکر نہ ہو، جو عبادت تمہیں سوچ پر نہ ابھارے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں ایسی عبادت کرنی ہے جو ہمیں قرآن کے مفہوم سے آشنا کر دے، وہ عبادت جو ہمیں سمجھائے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آئیے اب اگلے مرحلے میں دیکھ لیتے ہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، وہی حدیث رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اسی میں میرے اور آپ کے آقا نے فرما دیا کہ اگر تم نے ان سے تمسک کیا، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن سے تمسک کرنا ہے، لیکن اب جاننے کی ضرورت ہے کہ تمسک ہوتا کیا ہے۔ علماء سے پوچھا گیا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر تمسک کا معنی سمجھا جاتا ہے پکڑنا، تھام لینا، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تھام لینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز گرنے لگتی ہے اور ہم اسے تھام لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گرنے لگتے ہیں اور ہم کسی چیز کو تھام لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے گرنے کے خوف سے کسی چیز کو تھام لیا، اسے تمسک کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت کا دامن ایسے تھام لیں کہ کبھی زندگی میں گرنے نہ پائیں، کبھی ٹھوکر نہ لگنے پائے ہمیں، اس لیے کہ اگر دامن قرآن ہاتھ میں ہوگا، اگر دامان محمد و آل محمد ہاتھ میں ہوگا تو نہ کبھی ٹھوکر کھائیں گے، نہ کبھی در در پہ جانے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اب یہیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم سے مطلوب ہے کہ ہم تمسک کریں، ہم اس طرح سے قرآن اور اطرت کو تھام لیں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے ہمارا رویہ کیا ہے؟ کہ خود قرآن کی فریاد بیان کی ہے ایک بیان کرنے والے نے کہ اگر قرآن کہہ سکے تو کیا کہے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے، یہ کہنے والے کے الفاظ ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں،
جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بس آیا جاتا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں احترام کے نام پر کچھ ایسا اہتمام کیا جاتا ہے کہ رنگین جزدانوں میں لپیٹ کر اس کتاب مقدس کو اونچی جگہ رکھ دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے احترام کا حق ادا کر دیا۔ محبان اہل بیت، وہ کتاب جو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کے لیے نازل ہوئی تھی، اسے اوپر رکھ دینے سے میں اور آپ کیا سیکھیں گے؟ وہ کتاب جو میرے اور آپ کے لیے ضابطۂ حیات ہے، وہ کتاب جو ہمارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اگر اسے پڑھیں گے ہی نہیں، اسے اونچا رکھے رہنے دیں گے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسے سیکھیں گے؟ اور یہ کتاب جسے میں نے اور آپ نے فقط پڑھنا نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، تو وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم اکثر اس بات پر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ فقط یہ بتا دینا کافی نہیں ہے کہ خرابی کیا ہے، خرابی کا حل بتانا، مسئلے کا حل بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ اچھا یہ کام اس طرح ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اپنی بچیوں، اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے اور آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ قرآن کریم کو جب بھی اٹھائیں، فقط پڑھنے کے ارادے سے نہ اٹھائیں، سمجھنے اور سیکھنے کے ارادے سے اٹھائیں۔ اس کتاب مقدس کو جب بھی کھولنا ہے، اس کتاب مقدس سے کہنا ہے کہ میں تجھ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، پھر پروردگار عالم مدد فرمائے گا۔ اس کتاب کے صفحات خود مجھ سے اور آپ سے گفتگو فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا کی کوئی سی بھی کتاب ہو، فقط کھول کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، سرسری پڑھ بھی لیں، تو کیا کبھی وہ علم حاصل ہوتا ہے؟ تو وہ کتاب عظیم جس میں پروردگار عالم کا فرمان عظیم موجود ہے، میں اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ فقط پڑھ لینے سے، فقط زبان سے الفاظ کو گزار لینے سے مجھے اور آپ کو اس کا علم مل جائے گا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو انشاءاللہ میں اور آپ اپنا معمول بنائیں گے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہمارے ہاں ہمیشہ سے رائج تھا، اور اب اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ آسانیاں جو آج کی اس نئی زندگی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بار بار موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے فون میں قرآن کو لے کر پھرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ ساتھ اس کتاب کو رکھتے ہیں۔ اب فقط اتنی ضرورت رہ گئی ہے کہ جب کبھی پڑھیں، فقط پڑھنے کے ارادے سے نہ پڑھیں، چاہے چند آیات پڑھیں لیکن سمجھنے کے ارادے سے پڑھیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ محبان اہل بیت، یہ اس لیے عرض کیا کیونکہ جب میں اور آپ فقط پڑھتے ہیں تو ثواب تو ملتا ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ کی گفتگو میں اس پر مزید گفتگو کریں گے کہ ثواب بھی کیوں ملتا ہے۔ یہ جو پروردگار عالم نے اس دین مبین میں ہمیں اعمال کے کرنے پر ثواب کی نوید سنائی ہے، در حقیقت اس کے پیچھے کون سا مقصد الہی ہے؟ لیکن آج کی حد تک ہم فقط اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو قرآن واقعی ظلمتوں میں نور کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اور آپ پڑھتے ہیں سورہ علم نشرہ قرآن میں موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کی 6 آیہ مبارکہ پروردگار عالم فرماتا ہے ان مع العسر یسرا۔ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس آیت کو، پروردگار فرماتا ہے یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ آج کی زندگی میں خصوصاً ان وبا کے ایام میں ضروری ہے کہ اس آیت کو بار بار سمجھ کے پڑھا جائے۔ جب میں اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں، جب میں اور آپ پوری دنیا میں اس وبا کو پھیلتا ہوا دیکھ کر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے پہلے بتا دیا تھا کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں فرمایا سختی کے بعد آسانی ہے، وہ فرماتا ہے سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ جہاں جہاں سختی ہے اس کی طرف سے، اس سختی میں بھی اس کی طرف سے خیر ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وبا کی وجہ سے جہاں بہت سے نقصانات ہوئے،
وہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں کہاں کہاں نام خدا پہنچ رہا ہے، کہاں کہاں نام حسین ابن علی پہنچ رہا ہے، کہاں کہاں نام محمد و آل محمد پہنچ رہا ہے۔ اس کی برکتیں آپ یقین کیجئے ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت مشکل میں یہ عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سال بڑی مشکلیں لے کر شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کی برکتیں یقیناً ہماری نسلوں تک جائیں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ پروردگار عالم نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے تو یقیناً اس کی ہر مشکل میں بھی اس کا فیض شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رب رحمان الرحیم ہے۔ اور پھر جب بھی ہم مشکل کی بات کرتے ہیں، پریشانی کی بات کرتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں سکھایا گیا کہ جب دین کی بات ہو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، جب دنیا کی بات ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ دین کی بات ہو تو دیکھو کہ کرنے والے کس طرح دین کی راہ میں تگ و دو کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ اس وبا میں بھی کس کس طرح سے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں نے پوری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچایا ہے۔ تبلیغ رکی نہیں ہے، خدا کا پیغام رکا نہیں ہے۔ بند کمروں میں فقط ایک کیمرے کے سامنے بھی کس کس طرح سے خدا کے پیغام کو پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، دنیا میں جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ نام خدا پر، نام محمد و آل محمد پر کس طرح لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا گیا، کس طرح لوگوں کے گھروں میں امداد پہنچائی گئی۔ آپ خود سوچئے کیا یہ ثواب عام حالات میں اور آپ کما سکتے تھے؟ اور پھر وہ دلوں کی تڑپ جو میں آج بھی محسوس کر رہی ہوں کہ جو اس ملت کے لوگ اس محرم میں محسوس کر رہے ہیں۔ صف عزا پر آ کر بیٹھنے کی جو لذت ہے، صف عزا پر آ کر بیٹھنے سے جو سکون ملتا ہے، صف عزا پر آ کر بیٹھ کر محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ذکر سننے میں جو سکون ملتا ہے، وہ آج اگر ہم میں سے زیادہ تر کو میسر نہیں تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا میری اور آپ کی اس تڑپ سے آگاہ ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میں اور آپ محمد و آل محمد کے نام پر تڑپ رہے ہیں، اور اس کی نگاہ میں ہماری یہی تڑپ مقصود ہے۔ وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ان مشکل ایام میں اس کے چاہنے والوں نے کہیں اس کو فراموش تو نہیں کر دیا۔ اور محبان اہل بیت، میں اور آپ کیسے فراموش کر دیں اس گھرانے کو؟ ہماری تو دنیا بھی انہی سے وابستہ ہے، ہماری آخرت بھی انہی سے وابستہ ہے۔ ہمیں دنیا میں کچھ ملتا ہے ان کے صدقے میں ملتا ہے، ہماری آخرت کی نجات انہی کے دامن سے وابستہ ہے۔ بس محبان محمد و آل محمد، آج کی حد تک اپنی بیان کو سمیٹتے ہوئے اب دل چاہتا ہے کہ ذکر کروں کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، ماہ عزا کا آغاز ہو گیا۔ عزادارو، روایات میں ہے کہ مدینے کے رہنے والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ محلہ سعادات سے رونے کی اتنی آوازیں بلند ہوتی تھیں کہ مدینے کے رہنے والوں کو علم ہو جاتا تھا کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے۔ عزادارو، بہار الانوار کی روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب بھی ماہ محرم کا آغاز ہوتا میرے بابا ہنسنا بھول جاتے تھے، پھر ان کے 10 دن اس حالت میں گزرتے کہ اب ان کے لیے حزن و ملال کے سوا، رنجیدگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رونے والوں، یاد دلاؤں آپ کو، چھٹے امام کے والد وہ ہیں جو کربلا میں کمسن تھے۔ امام نے کمسنی کی حالت میں کبھی اپنی ننھی سی پھوپھی کو دیکھا ہے تماچے کھاتے ہوئے، اب کبھی دیکھا ہے اپنے بابا کے پاؤں میں بیڑیاں دیکھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی ہے، اہل حرم کی بیویاں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔
رونے والوں 28 رجب کا دن مدینے والوں کے لیے قیامت لے کر آیا تھا۔ رونے والوں یہ دن وہ تھا کہ تاریخ کہتی ہے مدینے میں فقط 2 مرتبہ ایسا کوہرام بپا ہوا جو اہل مدینہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ رسول مقبول کی رحلت کے روز، اور دوسری مرتبہ اس دن جب اہل حرم مدینے سے چلے۔ رونے والوں بیان کرنا چاہتی ہوں ایک روایت کہ ایک راوی مدینے آتا ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، لیکن 28 رجب کو جب مدینے آیا تو کہتا ہے میں نے عجب حال دیکھا، مدینے کے رہنے والے ہمیشہ اپنا خیال رکھتے تھے، اپنا لباس اچھا رکھتے تھے، اپنے بال بنا کر رکھتے تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی تھی، لیکن آج میں نے دیکھا کہ آج مدینے کے رہنے والوں کا لباس مناسب نہیں ہے، بال پریشان ہے، مدینے کا ہر شخص پریشان نظر آتا ہے۔ میں نے بڑھ کر پوچھا اے مدینے والوں آج تمہیں کیا ہوا؟ کسی نے پکار کر کہا کیا تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، مسافر ہوں۔ جواب آیا ارے آج مدینہ ویران ہو رہا ہے، آج علی و فاطمہ کا لال، آج رسول کا نواسا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عزادارو، امام عالی مقام آخری رخصت کے لیے نانا کے روضے پر آئے ہیں۔ رونے والوں امام کی آخری رخصت بیان کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں، آپ میں سے جو بھی کربلا جا چکا ہے جانتا ہے جب بھی وقت رخصت آتا ہے دل کی عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ ارے جب کوئی زائر آخری رخصت کے لیے امام کے روضے پر جاتا ہے تڑپ کر کہتا ہے آقا الوداع، مولا الوداع۔ رونے والوں اب ذرا سوچئے گا، حسین نانا کے روضے پر آئے، آخری رخصت ہے، حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ارے پہلے دور سے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اور پھر روایت کہتی ہے حسین ابن علی قبر رسول سے لپٹ کر اتنا روئے، ارے حسین کو غش آ گیا۔ اور رونے والوں جب غش سے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ علی و فاطمہ کا لال ماں کے مرقد کی طرف چلا۔ رونے والوں مجھے نہیں معلوم آقا نے ماں سے کیسے رخصت لی، بس راوی کہتا ہے حسین آخری رخصت کو ماں کے روضے کی طرف بڑھے تو ایسے بڑھے جیسے کوئی ننھا بچہ تڑپ کر ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں وقت رخصت آیا، امام نے عباس کو حکم دیا عباس سامان سفر تیار کیا جائے۔ رونے والوں سواریاں لائی گئیں، بیبیاں ایک ایک کر کے سوار ہوتی رہی، اور اب چشم فلک نے کیا دیکھا، ایک بی بی بیت الشرف سے نکلی، ارے ایک جوان آگے بڑھا، بڑھ کر اس نے اس بی بی کا شانہ تھاما۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ ارے پکار کر کہا گیا ارے یہ امام حسن کی بیوہ ہے، یہ ان کا فرزند قاسم ہے۔ قاسم نے ماں کو سوار کرایا، ارے پھر ایک بی بی گھر سے نکلتی ہے، ایک اور جوان آگے بڑھتا ہے، کسی نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ جواب دیا گیا ارے یہ ام لیلہ ہے، جوان جو سوار کرا رہا ہے علی اکبر ہے۔ اور عزاداروں پھر ایک مرتبہ
चश्मे फलक ने देखा, एक बीबी कनीज़ों के झुरमुट में निकली, और अब जो ये बीबी निकली, हुसैन खुद आगे बढ़े, अब्बास आगे बढ़े, अरे ओनो मोहम्मद आगे आगे हैं, हमारी पर्दा हटाया गया। अब किसी ने पूछा ये बीबी कौन है जिसे सवार कराने के लिए इतना एहतमाम है? पुकार कर कहा गया तुम नहीं जानते, अरे ये रसूल की नवासी ज़ैनब है, ये अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब है। रोने वालों, आपने मदीने से सवारी का एहतमाम सुन लिया, बस अब एक आखिरी मंजर सुन लीजिए। 11 मुहर्रम यही बीबियां हैं, कोई सवार कराने वाला नहीं। अरे चंद रस्सियां लाई गई, ज़ैनब और कुलसूम के बाजू और सकीना का गला बांधा गया।